बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हंगू हेडलाइन के प्रोग्राम टाकरा में हमारी मेहमान शख्सियत हैं फ़ारूक शेर, जो हंगू हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के डिविज़नल सेक्रेटरी के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ये सूबाई सतह पर भी जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर मेहनत कशों की खिदमत कर रहे हैं। आज हम इनसे वापडा की मजमूई कारकर्दगी और ज़िला हंगू में सार्फिन को जो जिन मसाइल का सामना है, इस हवाले से हम इनके साथ बात करेंगे। हम ये भी पूछेंगे कि पेस्को हंगू को इस वक्त किन किन मुश्किलात का सामना है। फ़ारूक शेर साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके अंदर क्या खासियत है कि 2002 से आप बतौर सेक्रेटरी, डिविज़नल सेक्रेटरी के तौर पर मेहनत कशों के इत्माद पर पूरा उतर रहे हैं। क्या मेहनत कशों के पास कोई और चॉइस नहीं है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मुग़ल साहब का, आपके साथ आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और हमारे जो हम एक जद्दोजहद में पड़े बहुत अरसे कर रहे हैं, तो इन बातों पे आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। जनाब, पहला सवाल तो ये है कि आपने पूछे कि क्या राज है, तो हम तो आपको भी पता है बहुत अरसे से आप हमारे साथ हैं, खिदमत पे यकीन रखते हैं, अपने साथियों की, अपने दोस्तों की खिदमत करते हैं और इसी वजह से इनका प्यार हमारे साथ है। और हर 2 साल हमारा इलेक्शन होता है ना। ये कैसा प्यार है कि सिर्फ आप प्यार करते हैं, बाकी लोग प्यार नहीं करते? नहीं, सब करते हैं। हमारा हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है और इलेक्शन में हमें पता चल जाता है कि हमारे भाई, हमारे दोस्त जो है, हमारे मज़दूर जो हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। ये आपको पता है, सब भाइयों को पता है कि बिला मुकाबला हम 20 साल से चले आ रहे हैं हंगू डिवीज़न में, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। प्यार और मोहब्बत के अलावा इससे आ सकता है। और सही है। आपने कहा कि ये प्यार है, सिर्फ प्यार की बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन होती है या फिर आप वाकई मेहनत कशों की खिदमत कर रहे हैं? नहीं, प्यार तो वैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन हम खिदमत पे यकीन रखते हैं, खिदमत करते हैं। हमारी खिदमत करते हैं, ये नहीं जानते कि ये हमारा, हमने वोट दिया या नहीं दिया, हमारा बंद है हमारा, लेकिन जब उनका काम आ जाता है तो फिर हम भाग दौड़ करते हैं। आपका ये कहना ये है कि मेहनत कश जो है ना, वो इत्मीनान का इज़हार करते हैं क्योंकि मैं उनकी खिदमत पे यकीन रखता हूँ। अच्छी बात है। सिर्फ मेहनत कशों की खिदमत करने के लिए आप इधर आए हैं या आप सार्फिन की भी खिदमत कर रहे हैं? सार्फिन की खिदमत तो हमारी ड्यूटी में शामिल है। ये तो दफ्तर की बात है कि हमारे दफ्तर में जो ये हमारा यूनियन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन अल पाकिस्तान, तो ये तो उनकी बात कर रहा था। बाकी सारिफिन की कोशिश होती है कि जितनी अच्छी हो सके सारिफिन से पेश आए, सारिफिन से मोहब्बत में इत्मीनान से बात करें। सारिफिन की आप एक आम सी शिकायत है पेस्को हंगू डिवीज़न से कि हमारी रीडिंग नहीं होती। मीटर रीडर जो होते हैं वो हमसे डिमांड करते हैं, अगर डिमांड पूरी ना की जाए तो 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 यूनिट डाल दिए जाते हैं। इस बात में किसी हद तक सदाकत है? नहीं, सदाकत नहीं है। रीडिंग की बात चलो मैं मान लेता हूँ कि रीडिंग की एक वजह तो है कि हमारे साथ स्टाफ बहुत कम है। ये बात मैं मानता हूँ कि 100% रीडिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम मतलब पूरा जोर लगाते हैं कि यार 80-90% रीडिंग हो जाए। बाकी 10-12% रह जाते हैं तो उनके लिए हम मदद खाएँ, लेकिन ये कमी है कि हमारे साथ स्टाफ की कमी है, बहुत कमी है। हम एक बंदे से 4 बंदों का काम यहाँ पे लिया जाता है। इस वक्त फ़ारूक शेर साहब ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हंगू में जो पेस्को डिवीज़न है, ये इसके सार्फिन कितने हैं और जो सार्फिन हैं उनको किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं हंगू पेस्को ऑफिस की तरफ से? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब आपके विसातत से सारे सारिफिन जो ये प्रोग्राम देखेंगे उसको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पास हंगू डिवीज़न में 61,000 कंज्यूमर रहे। 61,000 हमारे रजिस्टर्ड कंज्यूमर है। सही है जी। और हमारी कोशिश होती है कि 61,000 कंज्यूमर को हम सर्विस प्रोवाइड करें पूरी ईमानदारी से। ये 61,000 कंज्यूमरों की सर पे हमें 300 कितने हमारी वो सर 382 स्टाफ हमें दरकार होता है। हमारा स्ट्रेंथ जो है हंगू डिवीज़न में 382 स्टाफ का है और हंगू डिवीज़न में इस वक्त सारे मुलाजिमीन एसडीओ, एक्सियन वगैरह सब मिला के 103 काम कर रहे हैं हंगू डिवीज़न। इसके बावजूद, इतने शार्टेज के बावजूद तकरीबन 80% शार्टेज है हमारे
ساتھ ہمارے ڈویژن میں ہمارے اسٹاف کے ساتھ. اس کے باوجود ہم 61,000 کنزیومر کو سروس دن رات سروس مہیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ اسٹاف کی شارٹیج کے باوجود آپ صارفین کی خدمت کر رہے ہیں. ہر دوسرے دن ایک بیان آپ کی طرف سے داغا جاتا ہے کہ کنڈا کلچر ہے، لوگ صارفین جو ہے بجلی چوری کرتے ہیں، ڈیفالٹرز ہیں. یہ مسئلہ کب تک حل ہوگا؟ کب تک لوگوں کے ساتھ یہی الفاظ آپ استعمال کریں گے صارفین کے بارے میں؟ اصل میں حقیقت کیا ہے اس کی؟ اصل میں ہنگو کے حالات اس طرح کچھ ہے، چلے آ رہے ہیں کچھ عرصے سے. جب سے یہاں پہ طالبائزیشن کا دور شروع ہوا تھا تو لوگوں نے بل وغیرہ سب چھوڑ دیے تھے اور کنڈا کلچر پہ زیادہ زور دیا تھا. جب سے یہ حالات صحیح نارمل طرف آ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے، جرگے بھی کر رہے ہیں، علاقے بھی کاٹ رہے ہیں، پھر ان سے جرگے بھی کرتے ہیں کہ یار آپ یہ کنڈے وغیرہ ہٹائیں، میٹر لگائیں، جو بقایا جاتے ہیں ان کو ہم قسطوں پہ ادا کر رہے ہیں. ہمارا ایکشن صاحب، ہمارا ایس صاحب کامران خان، ایکشن صاحب فدا محمد خان، یہ اس میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت بھی دے رہے ہیں کہ یار کنڈے ہٹاؤ اور میٹر لگاؤ. یہ بھی کنڈا کلچر جو ہے اس میں تو بنیادی کردار آپ کا بھی ہوتا ہے. نہیں ہمارا یہ نہیں عام تاثر یہ بات جھوٹ ہے. یہ صارفین کا یہ کہنا ہے کہ جو کنڈا کلچر والے لوگ ہیں یہ بات جھوٹ ہے. ہمارے ڈیوٹی ہے، ہمیں حکومت تنخواہ دیتی ہے نا. یہ میں واضح کرنے چاہتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام چل رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں کرتا کہ اپنے کیس سے دوسرے بندے کیا جاؤ کہ ہمارے کیس سے تم بھی کچھ کر. یہ ہمارا آپ کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے ابھی یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 ماہ تک ایک کنزیومر جو ہے اس کو 250-300 یونٹ کا بل آتا ہے، 4 ماہ کے بعد یکمشت 4,000-5,000 یونٹ ڈال دیا جاتا ہے. اگر تو یونٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ تو میٹر ریڈر ہوتا ہے. کیا آپ کے محکمے کے اندر کوئی ایسا احتسابی عمل ہے؟ کبھی کسی میٹر ریڈر کو، کبھی کسی لائن مین کو، کبھی کسی اسٹاف ممبر کو آپ لوگوں نے محکمانہ کارروائی کے ذریعے اس کے ساتھ جو اس نے زیادتی کی ہوتی ہے اس کو پھل دیا آپ نے؟ کبھی ایکشن لیا آپ نے؟ بالکل لیے ہیں، سسپینڈ بھی ہوئے ہیں، ٹرمینیٹ بھی ہوئے ہیں، ایگریمنٹ بھی کاٹے ہوئے ہیں سب کے. ہمارا بہت شفاف طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں پھر وہی بات پہ آ جاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اسٹاف بہت کم ہے. تو اگر کوئی بندہ رہ جاتا ہے، کوئی ریڈنگ 1 مہینے 2 مہینے نہیں ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ہم مدد خواہ ہیں. ان کا سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، پریس والوں کو بھی پتہ ہے، سیاسی لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے افسران بالا کو بھی پتہ ہے کہ یار ادھر سٹاف کم ہے، نہیں پہنچ سکتے. علاقہ بہت بڑا ہے، علاقہ بہت بڑا ہے. آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کی تمام کوالٹیز موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ شعلہ بیان مقرر ہیں. کشمیر کے حوالے سے پروگرام تو ایک سائڈ پہ، جب کبھی ہر 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد وابڈا کی نجکاری کے بارے میں آپ کا پروگرام ہوتا ہے اور آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. کیا یہ جذبات کا اظہار ہے یا لہو گرم کرنے کا بہانہ ہے؟ کیونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے نجکاری کی بات ہوتی، نجکاری نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی آپ کیوں جلد سے جلوس کرتے ہیں؟ کیوں اپنے ملازمین کو تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے جی کہ ہمارے بڑے جو ہے خورشید صاحب، حاجی اقبال خان، وہ شفیع اللہ خان، یونس شاہ خان، ان کی طرف سے ہمیں ہدایت ہوتی ہے کہ یار نجکاری کے بارے میں ہمارے حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ وابڈا کے جو یونین ہے، وابڈا کے تحت ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ وابڈا کی نجکاری کے بجائے وابڈا میں آپ اصلاحات لائیں. آپ بھرتی کر رہے ہیں وابڈا، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یہ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں ساری، پیسکو کمپنی ہے، فیسکو ہے، اس طرح کمپنی بنائی ہوئی ہے. تو آپ جائیں، ہم نے تو کمپنیوں میں دیکھا ہے کہ کمپنیوں میں یار ہر قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہے. ہمارا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ گاڑی ہے، نہ سٹاف ہے، نہ دوسرا کام کرنے کا سامان ہے، سب خود بخود ہم کر لیتے ہیں. یار گاڑی میں تیل اپنے جیب سے ڈالتے ہیں، 3-4 مہینے بعد پیسے مل جاتے ہیں. یہاں پہ جو کام ہے وہ اپنے جیب سے کرتے ہیں. فاروق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ہنگو جو ہے، ہنگو ڈویژن جو ہے ہماری، یہاں پر کل کتنے فیڈر ہیں، اور ہر فیڈر پہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ کس بنیاد کو سامنے رکھ کر کے، کون سا سٹیٹس ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ وضع کرتے ہیں؟ ہنگو ڈویژن میں 16 فیڈر ہیں. 16 فیڈر. یہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مختلف ہے، ہر فیڈر پہ ہم علیحدہ کرتے ہیں. اب لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہم یہاں سے نہیں مقرر کرتے ہیں. ہمارا جو ریکوری جاتا ہے اوپر، ہمارا جو لاسز جاتا ہے اوپر، ادھر 18C اس پہ آ جاتا ہے. پھر
لاسز بھی ادھر سے آ جاتے ہیں کہ یار فیڈر پہ اتنے لاسز ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کا بھی ادھر سے ایک ٹیبل آتا ہے کہ یار آپ اس فلانے فیڈر پہ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرو، فلانے فیڈر پہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرو. تو یہ ادھر سے آ جاتا ہے. یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ جتنے پیسے جمع کریں لوگوں پہ تو اتنا لوڈ شیڈنگ کم ہوگا. اس وقت میکسیمم اور منیمم دورانیہ کتنا ہے مختلف فیڈرز پہ جو ہنگو میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں کچھ فیڈر پہ 2 گھنٹے ہیں، کچھ فیڈر پہ 4 گھنٹے ہیں، کچھ فیڈر پہ 8 گھنٹے ہیں، کچھ فیڈر پہ 12 گھنٹے ہیں. جی فاروق صاحب، آپ ضلعی سیکٹری ہیں، ڈویژنل سیکٹری ہیں ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کے. آپ کے محکمے میں نے دیکھا ہے کہ کتنے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جن میں آپ کے جوان جو ہیں وہ فرائض انجام دیتے ہوئے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے. کیا وہ سیفٹی جو ایکوپمنٹ ہے اس کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے؟ کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بھائی. انگو میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنے خاص ایکسیڈنٹ یہاں پہ نہیں ہوئی. اس کا وجہ ہے کہ ہم ہر ہفتے ہر مہینے میں اپنے اسٹاف کو آگاہی مہم چلاتے ہیں کہ آپ اپنا سیفٹی کا خیال کریں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ کی وساطت سے کہ ہمارے یہ پچھلے 3 مہینے میں 2 لین مین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا، ایک کو ہارٹ اٹیک آ گیا. لیکن اس کی ساری ذمہ داری میں اتھارٹی پہ اور حکومت وقت پہ دوں گا، کیونکہ اگر اس کو آرام تھوڑا مل جاتا تو ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا. کام کی بوجھ کی وجہ سے ان پہ ہارٹ اٹیک آیا اور ان کو ہم سے چلے گئے. یہ دوسرا بندہ تھا ہمارا پشاور میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ایک بندہ تھا صبح آتا تھا شام کو سارے ڈویژن کا کام کرتا تھا، ہمارا لین مین تھا، لیکن اس کو ہم نے ایک ڈیوٹی پہ لگایا تھا کہ تم یہ ڈیوٹی ہمارے کرو، اسٹاف نہیں ہے. صحیح ہے. آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس وقت وابڈا کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومت کو کیا سٹیپ لینے چاہیے کہ یہ بہتر انداز میں صارفین کی خدمت کر سکے؟ یہ ادارہ جو ہے یہ بہتر انداز میں صارفین کی خدمت بھی کر سکے اور عوام کو ریلیف مل سکے. حکومت سے یہی گزارش ہے کہ حکومت پرائیویٹائزیشن پہ نہ جائیں. حکومت کو چاہیے کہ اس اتھارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کمپنی میں اصلاحات کریں، اپنے مزدور کو خوش کریں، اپنے مزدور کی تنخواہ بڑھائیں، اس کے بونس وغیرہ دے دیں، ان کو ایکوپمنٹ جو ہماری چاہیے، ہمارے ضروریات ہیں وہ پورے کریں. ان کو چاہیے، تب انشاءاللہ محنت اور بھی کرتے ہیں اور یہ خوشحالی آ جائے گی تو اور بھی محنت کریں گے. صارفین جو ہے، صارفین کا ایک آپ کے بارے میں ایک تحفظات ہیں. صارفین سمجھتے ہیں کہ جب ہم وابڈا آفس جاتے ہیں تو ہماری جو شکایات ہوتی ہیں ان کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ ان کو نہیں لیا جاتا، ہمیں دفتروں کے چکر لگائے جاتے ہیں، یاترا کروائی جاتی ہے. کیا ون ونڈو آپریشن آپ کا نہیں ہے، یا پھر اگر نہیں ہے تو ہونا نہیں چاہیے کہ ایک ہی اسٹیپ سے ایک ہی شیلٹر کے نیچے ان کے؟ ہمارا ون ونڈو آپریشن بھی چل رہا ہے. ہمارا ایسڈیو کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے، ہمارا ایکسین کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے، ہمارا یونین کا آفس بھی کھلا ہوتا ہے. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بندہ آتا ہے ان کو ہم خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ان کا جو بھی جائز کام ہے تو ہم اس کو اپنا فرض مان کے ان کا کام کرتے ہیں. اور ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین جو ہے یہ پورے پاکستان میں وابڈا کے محنت کشوں کی نمائندہ جماعت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو منشور ہے اس کے مطابق کون کون سے میجر ایشوز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو پہلی فرصت میں ایڈریس کرے؟ آپ کے بڑے مطالبات کون کون سے ہیں؟ ہمارا بڑا مطالبات جو ہے نا کہ جو آج کل چل رہا ہے، ہمارا صوبائی یونین جو اٹھا رہا ہے، ہمارا مرکزی یونین جو اٹھا رہا ہے، تو یہ ہے کہ کمپنیوں کو تحلیل کرو، وابڈا کو بحال کرو. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ پرانا وابڈا لے آؤ تو اس میں صارفین بھی خوش تھے، مزدور بھی خوش تھے، ایک ہی چھت کے نیچے سارے مسائل حل ہوتے تھے. یہ تو نہیں تھا نا کہ پورا پاکستان ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار اسلام آباد اچھا ہے اور پشاور برا ہے، اس طرح کی باتیں. چلے ہم واپس ہنگو کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں کہ ہنگو میں صارفین کی طرف جو آپ کا جو اٹیک ہوتا ہے کہ بجلی چوری کرتے ہیں، بجلی چوری کے محرکات کیا ہیں؟ کنڈا کلچر کی وجوہات کیا ہیں؟ کنڈا کلچر کی وجوہات ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کے مہنگی ہوتی ہیں. باقی جو ہے نا بندے اپنے گھر میں بندہ چاہتا ہے کہ میرا اے سی بھی لگا ہوا ہے،
میرے پنکھے بھی لگے ہیں، میرے پانی کا موٹر بھی چلے، میرا استری بھی چلے، اور بل بھی 300-200 یونٹ سے زیادہ نہ ہے، تو بندہ مجبوراً کنڈا لگاتے ہیں۔ اچھا، اور اس کو ہمارے اس پہ ہنگو ہیڈ لائن میں کے توسط سے آپ ضلع ہنگو کے صارفین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ہنگو صارفین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، وابڈ آفس آئیں، جن کے جائز مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ وابڈ آفس میں حل ہوں گے، اور مہربانی کر کے کنڈا ہٹائیں اور میٹر لگائیں۔ باقاعدات جن کے ہیں، جن علاقوں سے ہم نے بجلی کاٹی ہے، جن گاؤں سے ہم نے بجلی کاٹی ہے، وہ مہربانی کر کے آ جائیں، قسطوں پہ بل جمع کریں۔ ہمارا ایس ڈی او کی واضح پالیسی ہے کہ آپ قسطوں پہ بل جمع کریں، کنڈے ہٹائیں اور میٹر لگائیں، بس یہی بہت پالیسی ہے۔ شکریہ سر۔ یہ تھے فاروق سیر، ڈویژنل سیکرٹری پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین ہنگو ڈویژن اور جوائنٹ سیکرٹری خیبر سرکل۔ انہوں نے وابڈا کے متعلق اور پیسکو کی کارکردگی کے متعلق ہمارے سوالات کے بڑے فراخ دلی کے ساتھ جوابات دیے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ صارفین اور عوام اگر تعاون کریں تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کم ہو سکتا ہے، کنڈا کلچر جو ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی، اور ہماری جو سروسز ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر انداز میں عوام کے لیے پیش ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔